अस्सलाम वालेकुम। जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है मेरे बात करने के बाद, आप सबको खुश आमदेद मर्सी एकेडमी में। थैंक यू सो मच। आज रमज़ान में टाइम निकालने का बीबी आप सबको इसकी जज़ा देंगी इंशाल्लाह। मैं ये बात कर रही थी कि सिलेक्शन जो मर्सिए का जो हम करते हैं, एक जिस तरीके से हर मर्सिए में आपने देखा होगा कि 24 या 25 अशार होते हैं, बंद होते हैं मर्सिए के। तो हर बंद को जब पिछले पुराने ज़माने में तो आपको पता है कि पूरे 25 सफ़ों के भी मर्सिए हैं, जो मीर अनीस की जो किताबें हैं और दबीर साहब की जो किताबें हैं, वो बहुत ही लेंथी और बहुत ही मुश्किल अल्फाज भी अक्सर उसमें होते हैं। तो हम जब मर्सिए को शुरू करते हैं तो मेरा जो स्टाइल है पढ़ने का, मैं अक्सर देखती हूँ कि अगर पहले या दूसरे मर्सिए के बंद में अगर रिक़त नहीं है और बहुत ज़्यादा तमहीद लंबी है तो मैं उसको छोड़ भी देती हूँ। पहले या दूसरे बंद के बाद से भी मैं शुरू कर देती हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप पहले बंद से ही मर्सिए को शुरू करें, ठीक है ना। आप दूसरे तीसरे आपको चॉइस करनी होती है कि आप कब उसके मर्सिए को कौन, और फिर लेकिन एक ऐसी बात हो कि बीच में से बात भी ना लगे कि आपने बीच में से शुरू किया है, ठीक है ना। तो आखिर मैं जब मसाइब चुनती हूँ, क्योंकि मुझे अपना मर्सिया 8-10 मिनट के अंदर ख़त्म करना होता है, तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि जब अगर सालाना मजालिस में अगर मैं मर्सिया पढ़ रही हूँ तो 10 बंद से ज़्यादा ना पढ़ूँ, ठीक है। तो जब मैं मसीह के मसाइब, जैसे किसी शहीद का, जिसके भी मौला हुसैन या हज़रत अब्बास का अगर मुझे मर्सिया पढ़ना है, तो मुझे पता है कि शहादत भी कई तरीक़ों से बयान की जाती है। शहादत का जो ताल्लुक़ है, जो एक रुख़सत इमाम हुसैन, जैसे अगर इमाम हुसैन की अगर हम बात करें तो इमाम हुसैन के मर्सिए बे इंतहा ज़्यादा मर्सिए हैं और उसमें पूरी रिवायतें शामिल हैं कि जैसे इमाम हुसैन की रुख़सत, फिर जनाब ज़ैनब से उनकी रुख़सत, फिर बीबी सकीना से उनकी रुख़सत, फिर उनका बाहर आके ख़ेमे से जो है वो अलविदा कहना और लाशों का तड़पना, उसकी भी पूरी रिवायतें मौजूद हैं। और उसके बाद फिर मौला की जंग, और उसके बाद मौला की जो शहादत, और बाद शहादत भी जो वापसी है, जो जुलझना वापस आया, उस काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर जो है वो मौजूद हैं मर्सिए। तो अब मेरा काम ये है कि अगर मुझे कहीं मर्सिया पढ़ना है तो, और अगर 9 की रात है और किसी ने मुझसे कहा कि आप शहादत का मर्सिया पढ़ें, तो मेरी कोशिश ये होती है कि 9 की रात को मैं शहादत का एंड बयान ना करूं, यानी आखिरी की रिवायतें बयान ना करूं। मेरा मकसद ये होता है कि अगर मैं शहादत बयान कर रही हूं और मुझे 9 को भी पढ़ना है और फिर 10 को भी पढ़ना है और 11 को भी पढ़ना है, तो मैं चुनती हूँ शुरू की, जो जनाब ज़ैनब या जनाब सकीना से उनकी रुख़सत का जो मर्सिया है। क्योंकि ये भी एक आपको जब आप पढ़ते रहते हैं और आपको ज़्यादा मर्सिया आपको चाहिए होते हैं, अगर आप एक ही मर्सिया पढ़ रहे हैं और आपको सिर्फ 9 को ही पढ़ना है, आप कोशिश करेंगे कि उसमें आप सब कुछ बयान कर दें। लेकिन जब मर्सिया लेंथी हो जाता है या हदीस या कोई भी कलाम अगर लंबा हो जाता है, तो फिर वो उसमें अपनी, मैं ये तो नहीं कह सकती कि मौला के गम के बारे में कि क्या आंसू कम पड़ जाते हैं या, लेकिन जब मुसलसल आप मसाइब बयान कर देते हैं, आपने मजलिसों में भी देखा होगा, आप जब मुसलसल मजलिसें मसाइब सुनते रहते हैं तो एक वक्त आता है कि जब उरूज के ऊपर आपका जो गिरिया पहुंचता है, तो वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपको अपनी मजलिस या मर्सिए को रोकना है, ठीक है। क्योंकि उसके बाद फिर वो सख्ता आता है, फिर वो आप अगर मजलिसें कुछ उठा के सुनेंगे या मर्सिए, आप देखिए कि जो बड़े मौलाना हैं या जो बड़े ज़ाकिरीन हैं, अली रज़ा साहब की भी मजालिस में एक उरूज पे रिक़त पहुंचती है और उसके बाद फिर धीमी पड़ जाती है, फिर उसके बाद फिर वो मसाइब को और शिद्दत देते हैं। तो मर्सिए में अगर आप 25-30 बंद पढ़ेंगे तो किसी सूरत भी मर्सिया, एक वक्त पे जाके लोग बेजार होने लगते हैं। बेजारी नाउज़ुबिल्लाह इसलिए नहीं कि वो बहुत एक हर चीज़ की एक उरूज होता है, ठीक है। तो आपको बस ये ख्याल रखना है कि आपको 7 या 8 बंद के अंदर उस मर्सिए को तमाम करना है। और मेरा स्टाइल ये है कि जब मैं मर्सिया चुनती हूँ तो मैं आखिर के जो है ना पहले पढ़ती हूँ कि शहादत कितनी बयान की है, आया शहादत वापसी जो
امام کے شہادت کے بعد جو واپس آئے تھے، جو آیا تھا ذوالجناح، وہاں تلک ہے، یا اس کے بعد کے جو جناب زینب یا بی بی سکینہ کے جو بہن ہیں اس کے بارے میں ہے. تو آپ کو ایک واقعہ چننا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کو سلیکشن کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے، سلیکشن. تو میں جب سلیکشن کرتی ہوں مرثیے کا جو صفحے ہیں پہلے میں ان سے شروع کرتی ہوں. تو میں دیکھتی ہوں کہ کہاں پہ مجھے ختم کرنا ہے، اور میں چوز کرتی ہوں کہ مجھے 2 مجلسیں پڑھنی ہیں تو ایک میں روایت شروع کرتی ہوں سے خیمے گاہ سے مولا حسین کی جنگ تک، اور تھوڑی سے 1 یا 2 بند میں شہادت بیان کر دی. اور اس کے بعد جو میں شروع کرتی ہوں دوسرا، اگر مجھے مجلس میں پڑھنا ہے تو میں تھوڑا سا ڈفرینس پیدا کرتی ہوں تاکہ رقت قائم رہے آپ کی. یہ وجہ ہے کہ جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ہمیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب سے پڑھا تھا لیکن یہ تو ہم نے بند نہیں پڑھے. تو کیونکہ وہ شروع کے 4 5 10 بند پڑھتے ہیں اور پھر وقت کی کمی کی بنا کے اوپر وہ جلدی ختم کر دیتے ہیں، وہ سلیکٹ نہیں کر پاتے. سلیکشن اگر صحیح نہیں ہوگا تو آپ کا مرثیہ کبھی بھی اور مرثیے کی اور مجلس کی عروج یہ ہے کہ اس کو رقت حاصل ہو. تو رقت کے لیے آپ ہمیشہ سلیکشن کریں پچھلے صفحات سے. تو میں انشاءاللہ ویڈیو بنا کے بھی پڑھی ہوئی بھی ہے لاسٹ ایئر کی، آپ لوگ دیکھیں گے، میں اس میں آپ کو شیئر بھی کر دوں گی. یا علی اکبر کا ہے، مولا علی اکبر کا ہے اگر تو مولا علی اکبر کا بھی رخصت کے اوپر بھی مرثیہ ہے، جو جناب زینب سے انہوں نے اجازت لی، جناب ام لیلہ سے لی، اور پھر اپنے بابا جان کے پاس آئے. تو ساری روایتیں ہیں. پھر شہادت ہے، اور پھر شہادت کے بعد خیمہ گاہ میں شہادت ان کی جو لاش اکبر کو لانے کی بھی روایتیں موجود ہیں. تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے خیمہ گاہ سے شروع کیا اور پھر شہادت اور پھر واپس. ہاں، اگر ایک مجلس آپ کو پڑھنی ہے تو آپ ضرور ایسا کر سکتے ہیں کہ جیسے ایک مرثیہ ہے سوز کربلا میں، اے مومنو اولاد کا مرنا بھی ستم ہے. تو یہ جو شعر ہے، جیسے میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں. اے مومنو اولاد کا مرنا بھی ستم ہے، سب غم تو ہیں لیکن یہ عجب طرح کا غم ہے، جو رنج و مصیبت ہے وہ اس صدمے سے کم ہے، سوراخ جگر ہوتا ہے جس سے وہ علم ہے، ممکن نہیں صبر آئے جو ماں باپ کے جی کو، یہ داغ تو اللہ نہ دکھلائے کسی کو. تو یہ جو آپ نے یہ جو بند ہے نا، بہت رقت کا ہے، لیکن میں اس سے اکثر اس کو شروع نہیں کرتی. کیونکہ شہادت مجھے بیان کرنی ہے اور اس میں تقریباً 27 28 بند ہیں. تو میں پچھلے صفحات کو دیکھتی ہوں کہ شہادت کہاں تک اس مرثیے میں بیان کی گئی ہے. تو جب میں نے اب جو آخری کے جو صفحے نکالیں اس میں شہادت کے بعد امام حسین کا اور علی اکبر کو تلاش کرنا، جب وہ گھوڑے سے گر گئے اور پھر انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا، تو مولا کو علی اکبر کی نظر نہیں آ رہی تھی لاش، کیونکہ ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی تھی بیٹے کے غم میں. تو وہ تلاش نہیں کر پا رہے تھے. تو اس سچویشن کو، اس جو روایت کو لکھا گیا ہے اس میں آپ اگر وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ وہیں پہ اس کی جو ان کی میت تک پہنچنے پہ ہی اس کو رکھ کر اور ختم کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ جس وقت رقت عروج پہ ہوتی ہے بس، لیکن شہادت اگر آپ بیان کر رہے ہیں تو پھر آپ کو شہادت کا ذکر کرنا ہوگا. تو شروع کے جتنے بھی جو بند ہیں کہ جو یہ تمہید تھی، جو میں نے آپ کو پہلا بند پڑھ کے بتایا، اے مومنو اولاد کا مرنا بھی ستم ہے، یہ جو شاعر ہیں یہ اس دنیا کی اس کنڈیشن کے بارے میں بتا رہے ہیں، جو رشتے کی ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ ایک جوان بیٹے کا مرنا کسی باپ کے لیے قیامت سے کم نہیں ہے. تو اس کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، یہ شہادت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے، اگر آپ کو کوئی اور مصرع نہیں مل رہا ہے یا بند نہیں مل رہا ہے تو آپ اس کو پڑھیں، اور اس کے بعد پھر آپ دوسرے بند سے جو شہادت کا ذکر ہے یا جناب زینب اور ام لیلہ سے جو وداع کا جو جناب علی اکبر کا منظر ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ ہر چیز رکھیں گے تو مرثیہ لمبا ہوگا، 8 بند سے اوپر مرثیہ جائے گا، تو آپ اس میں ایک ٹائم پہ جا کے لوگوں کو لمبا لگنے لگتا ہے. جب لمبا لگنے لگتا ہے تو لوگوں میں بے چینی پیدا ہوتی ہے اور وہاں پہ جو ہے رقت کم ہو جاتی ہے. اس کے بعد تھوڑے وقت کے بعد شاید پھر آپ کو 10-12 بند اور پڑھنے پڑیں تو ہو جاتا ہے. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ٹائم، میرے خیال میں ہماری یہی میٹنگ کی دوبارہ آئی ڈی ہے. اگر آپ لوگ اس کو دوبارہ جوائن کرنا چاہیں تو آپ اسی میٹنگ کو دوبارہ جوائن کر سکتے ہیں
اور اسی کے وہی پاسورڈ ہے، وہی میٹنگ ہے، اور میں آپ سے ابھی دوبارہ بھی اس کو شروع کر دوں گی. اگر ایک وقت کے اوپر اگر ختم ہوئی میٹنگ تو میں اس کو اینڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگ دوبارہ جوائن کر سکتے ہیں میرے روم کو. یہ بند جو ہے بذات خود یہ مصرع ذو معنی ہے. بلا اٹھا کے حرم کربلا میں آتے ہیں. تو آپ کو معنی بھی اس کے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. آپ کو معنوں کو باقاعدہ سمجھنا پڑے گا اور کافی دل سے ان کو پڑھنا پڑے گا. بلا اٹھا کے جب میں نے شروع میں یہ مرثیہ کا بند پڑھا تو مجھے ایسا لگا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ بلا اٹھا کے حرم کربلا میں آتے ہیں، یعنی کہ مصیبت، بلا مصیبت کو جیسے کہتے ہیں، اٹھا کے مطلب آتے ہیں کہ برداشت کر کے آتے ہیں. تو بلا اٹھا کے حرم کربلا میں آتے ہیں، ایک اس کا مقصد یہ ہے. دوسرا مقصد اس کا، دوسرا معنی آپ اس کا یہ لے سکتے ہیں کہ جیسے آپ نے اس کو کہ بلا کہتے ہیں نا کہ گرد و غبار اٹھا، گرد و غبار بلند ہوا کہ دور سے کوئی قافلہ آ رہا ہے. تو اس کے ذو معنی ہیں اس کے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو جب پڑھتے ہیں تو، کیونکہ یہ پہلا مصرع ہے مرثیے کا، بلا اٹھا کے حرم کربلا میں آتے ہیں. جیسے کہ اس ایک مقصد تو یہ ہے کہ تکلیفیں اٹھا کے، صعوبتیں اٹھا کے پورے سال کے بعد حرم جو ہیں وہ کربلا میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا یہ، آپ اس کو یہ بھی کوئی سمجھ سکتا ہے کہ جیسے کہ بلا اٹھا کے جیسے جابر ابن عبداللہ جو قبر امام حسین پہ موجود تھے، تو اس وقت امام کو وہ پرسہ دے رہے تھے اور ایک دم سے شور اٹھا. وہ غلام تھے، انہوں نے بتایا کہ دھول اور گرد و غبار اٹھ رہا ہے فضا میں، کیونکہ لگتا ہے کوئی قافلہ آ رہا ہے، کوئی حرم آ رہے ہیں کسی کے. تو دونوں معنوں سے، تو آپ کو ہر مرثیے میں آپ کو ایسے الفاظ ملیں گے جو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کو مطلب نہیں سمجھ میں آئے گا. تو جب بھی آپ کو ایسی کوئی مشکل ہو تو آپ ضرور کال کریں مجھے، یا واٹس ایپ پر میسج کر کے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے. اور اس کو 2-3 دفعہ پڑھنے کی کوشش کریں. ہر جگہ مرثیے میں جانے سے پہلے آپ کو اس کے پورے جو بند آپ نے سلیکٹ کیے ہیں اس کو آپ کو پڑھنا، اور اس کی اردو کو، کیونکہ اگر جو مین جو مرثیہ پڑھنے والا آدمی ہے اگر اس کی اردو صحیح نہیں ہے یا اس کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے تو آپ یقین کریں کہ پہلے بند کے بعد رقت نہیں ہو پائے گی، پہلے مرثیے کے بعد بھی لوگوں میں بیزاری آ جائے گی. تو آپ کا پرفیکٹ ہونا اس میں، آواز کی میں بات نہیں کرتی، لیکن اٹھانے اور بولنے اور مرثیے کے الفاظوں کو، ادائیگی کو میں آپ کو ضرور سکھاؤں گی انشاءاللہ. اور یہ ٹیکنیک بتاؤں گی کہ لمبی آواز کس طریقے سے آپ اٹھا سکتے ہیں، مرثیے کو کس طرح سے شروع کر سکتے ہیں. مرثیے کی سوز کے ہر ایک کے اسکیل الگ ہوتے ہیں، نوحے کے اور ماتم کے اسکیلز الگ ہیں. تو جب آپ مرثیہ شروع کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے تو آس کی پریکٹس، انشاءاللہ ہم اگلی کلاسز، یہ تو انٹروڈکٹری کلاس تھی، انشاءاللہ اس کے بعد جو کلاسز ہم دیں گے تو اس میں ہم باقاعدہ پڑھ کے کوشش کریں گے کہ ہم اس کو جو ہے پریکٹس کریں. آج میں نے صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ سلیکشن، اردو، معنی، یہ سب بہت اہمیت رکھتے ہیں اور ان کے بغیر مرثیہ آپ کا کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ پڑھ تو لیں گے اور آنسو بھی نکلتے ہیں جب اب میں اگر کتاب پڑھ رہی ہوتی ہوں، جیسے کہ میں ابھی پڑھ رہی تھی، تو میں صرف الفاظوں سے بھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا جو ہے نا وہ رقت ہو جاتی ہے لوگوں پہ. تحت اللفظ ایک طریقہ ہے پڑھنے کا. جس وقت آپ کو ساتھی یا بازو ساتھ میں پڑھنے والے نہ ملیں تو آپ اس کو ساتھ لے کے چل سکتے، آپ اس کو تحت اللفظ میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور مرثیہ اکیڈمی کے چینل پہ بھی پڑھے ہوئے ہیں تحت اللفظ کے بھی بہت سے ایسے مرثیے ہیں جو تحت اللفظ میں موجود ہیں. پریکٹس کریں گے ہم اس جو سب سے پہلی چیز ہے، آپ کی جو سانس کے اوپر آپ کو کنٹرول ہونا چاہیے. آپ کو پڑھ کر تو آپ جائیں گے گھر سے مرثیے کی تیاری کر کے، سلیکشن بہت ضروری ہے. آخری کے بند آپ پہلے چنیں گے اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کتنا آپ کو شروع میں آپ کو ایڈ کرنا ہے. تو 8 بندوں سے زیادہ میری کوشش ہوتی ہے کہ عشرے میں 10 دنوں میں جو مجالس ہوتی ہیں اس میں 8 بندوں سے زیادہ نہ پڑھیں. اور اگر 10 دنوں کی مجالس جو ایک کے بعد ایک کے بعد ایک ہوتی تو اس میں تو میں صرف 5 یا 6 بندوں پہ ختم کر دیتی ہوں مرثیے کو. اگر آپ دیکھیں گے استاد صفت جعفر کا جو بستہ ہے کتاب، میں انشاءاللہ آپ سب کو جو آئے ہیں یہاں پہ آپ سب کو اس کا PDF شیئر کروں گی، بستے کا اور مرثیے کی کتاب کا.
اور انگلش کی کتاب کا. یہ تینوں چاروں PDF میں آپ کو اپنے شیئر کر دوں گی. آپ لوگ مجھے اپنی اپنی ای میلیں چیٹ میسیجز میں دے دیجیے. ویسے میں گروپ پہ بھی ڈالتی ہوں ہر چیز، اور فیس بک کے اوپر بھی رہتی ہے. تو یہ سلیکشن اور اردو کے معنی جو مرثیے کے ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور جو آواز کے لیے ایک اگر آواز بیٹھی کا بھی میں نسخہ بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو. آواز اگر بیٹھ رہی ہے، آپ کی تھکن سے بیٹھ رہی ہے، یا اگر آپ کو پیدر پہ پڑھنا ہے، مسلسل آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ مسور کی دال کا پکا کے، اس کی بھی ویڈیو پڑی ہوئی ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں شیئر کروں گی. مسور کی دال 2 ٹیبل اسپون اگر آپ ابال لیں اور کالی مرچ ڈال کے پی لیں تو اس سے آواز کھل جاتی ہے. لیکن آواز کو جو بریدنگ کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ میں انشاءاللہ اگلی کلاس سے، اور جو ہم شروع کریں گے پریکٹس انشاءاللہ، تو اس میں سکھاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ آواز کو اور بریدنگ کو کس طریقے سے کنٹرول کر کے، اور آپ اس میں سانس کہاں لے سکتے ہیں، بازو کہاں پڑیں گے، اور کہاں پہ آپ کو رکنا ہے، کہاں پہ بازوؤں کو شروع کرنا ہے، کہاں پہ آپ پہل کریں گے. اور مرثیے کا تعلق بہت زیادہ بازوؤں کے اوپر آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اگر آپ شروع کر رہے ہیں تو آئی ہوپ کہ ہر ایک کو 2 کم از کم بازو ضرور ہوں ساتھ میں پڑھنے والے. اس طرح آپ ان کو سکھا بھی سکتے ہیں. اور جو آپ کی بندش آپ پڑھنے والے ہیں وہ بھی ان کو پہلے بھیج دیں کہ یہ مرثیہ مجھے پڑھنا ہے، تو آپ اس پہ پریکٹس کر لیں تاکہ آپ میرا ساتھ دے سکیں. مرثیہ شروع کرنے کے لیے ہمیشہ سب سے پہلے جو ہے وہ مرثیہ خوان بیچ میں جو ہوتا ہے، جو بھی ہوتی ہیں یا ہوتا ہے، وہ شروع کرتا ہے. اور جو مرثیہ پڑھنے والے کے جو بازو ہیں وہ 1 یا 2 ورڈز کے بعد سے شروع کرتے ہیں. جیسے کہ یہ مرثیے کا اگر کوئی مصرع میں آپ کو بتاتی ہوں، جس گھڑی نہر پہ خیمے شہ والا کے ہوئے، تو میں اگر شروع کروں گی تو جیسے اگر بیچ میں پڑھ رہی ہوں تو میں اس طریقے سے مرثیہ شروع کروں گی. جس گھڑی نہر پہ ماں کا جو سایہ فاطمہ کے سر سے اٹھ گیا، ماں کا جو سایہ فاطمہ کے سر سے اٹھ گیا، آرام چین اس کے مقدر سے اٹھ گیا، ماحول جو خوشی کا تھا وہ گھر سے اٹھ گیا، گویا قرار بیت پیمبر سے اٹھ گیا، ماں فاطمہ کو چاہنے والی جو مر گئی، صدمے اٹھا اٹھا کے ختیجہ گزر گئی، صدمے اٹھا اٹھا کے ختیجہ گزر گئی، ہی عمر فاطمہ کی بہت کم، بہت ہی کم، 3-4 سال کا تھا کہ ٹوٹا یہ کوہ غم، کہتی تھی اپنے باپ سے رو کر یہ دم بدم، کہیے بچھڑ کے اماں سے کیسے جئیں گے ہم، صبر و قرار سے ہمیں محروم کر گئیں، زندہ رہیں گے کیسے کہ اماں
تو مر گئی زندہ رہیں گے کیسے کہ اماں تو مر گئی ہونے لگی نڈھال جو غم سے وہ دل ملول ہاتھ اس کے سر پہ پھیر کے کہنے لگے رسول من جانب خدا ہے یہ صدمہ کرو قبول اس غم پہ صبر کرنا بھی اس غم کا ہے اصول ہر صدمائے عظیم پہ آنسو بہانے ہیں دنیا میں تم کو اور بہت غم اٹھانے ہیں اور تم کو خبر نہیں ہے کہ کم سن ہو تم ابھی کیسے بغیر ماں کے گزرتی ہے زندگی ہم درد و غم گسار بھی ہوتا نہیں کوئی ہر موڑ پر ستاتی ہے رہ کہ بے کسی جب زندگی میں رنجو علم یاد آتے ہیں ہر ایک قدم سے ماں کے کرم یاد آتے ہیں طے ہو چکا جو غسل و کفن کا بھی مرحلہ تیار ہو گیا جو جنازہ خدیجہ کا بیٹی نے ماں کا آخری دیدار کر لیا زہرا کا غم رسول سے دیکھا نہیں گیا پرتے علم سے زہرا کی حالت بگڑ گئی اس کم سنی میں ماں سے یہ بچی بچھڑ گئی اس کم سنی میں ماں سے یہ بچی بچھڑ گئی ماں کا جو سایہ فاطمہ. جزاک اللہ علیزہ، جیو خوش رہو ہمیشہ، بیوی قبول کرے. ماشاء اللہ بہت پیارا پڑھتی ہیں. جزاک اللہ پروردگار آپ سب کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. چلو اچھا، تو اگر آپ کو جانا بھی ہے جس کو بھی، تو آپ لوگ اطمینان سے جا سکتے ہیں. لیکن ایک سوز ہے میرا بڑا فیوریٹ، اور اگر آپ لوگ چاہیں تو میں آپ کے ساتھ وہ پریکٹس کر سکتی ہوں. پہلے میں پڑھتی ہوں ایک دفعہ، پھر آپ انشاءاللہ اس کے اوپر کنٹینیو کیجیے گا. ذرا سی پریکٹس اور کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کنٹینیو کریں گے اگلی کلاسز میں. مستقل جو سوز اور سلام کی پریکٹس بھی ہوگی. تو یہ مولا علی کا ایک سوز ہے، ضرب حیدر سے بچا کب کوئی خود سر
باقی امر باقی نہ کہیں مرحب و انتر باقی آمد بنت اسد کی ہے نشانی موجود آج تک کہتی ہے دیوار کے ہے در باقی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو یہ سوچ پریکٹس کے لیے بہت خوبصورت ہے، اور اس سے آپ کو جو اتار اور چڑھاؤ ہے کہ آواز کو کس طریقے سے آپ اوپر لے جاتے ہیں اور کس طریقے سے آپ کنٹرول کر کے تیسرے مرثیے کو اونچا اٹھا کے پڑھتے ہیں. تو اس پہ ہم انشاءاللہ اس سوچ کی میں ضرور پریکٹس کرواتی ہوں. تو اس کی وجہ سے مجھے بڑی آسانی سے بچوں کو سمجھانے میں یہ مدد ملتی ہے کہ میں کس طریقے سے وہ سوز کی پریکٹس کریں اونچ نیچ کے ساتھ. آپ لوگوں کو کچھ سنانا ہے، کچھ پڑھنا ہے تو آپ لوگ ضرور شیئر کر سکتے ہیں، انمیوٹ کر سکتے ہیں اپنی. میں تھوڑا سا کچھ بولنا چاہوں گی. جی بالکل. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا، اور جو حقیقت میں جو ایک آپ کہہ لیں کہ مرثیہ عرفانی اس طرح سے یہ جو ایک تہذیب ہے، اس میں ہم اب دیکھتے ہیں ایسی چیزیں نہیں ہیں. مطلب جو ہے اب ماشاءاللہ میری بچیاں بھی بڑی ہیں، تو ہم نے ایسی چیزیں بچپن میں دیکھی تھی. اب یہ چیز ہے کہ ٹیلنٹ تو بہت ہے، لیکن اس کو ایک گائیڈ لائن نہیں مل پا رہی ہے صحیح. مطلب الحمدللہ بچوں میں بہت ہی کہ اچھا پڑھتی ہیں اور مرثیہ خوانی بھی ہوتی ہے، لیکن ایک جو سوز سلام کا پہلے ٹرینڈ تھا وہ اب چیز نہیں ہے. میری خواہش یہی ہوتی ہے فرحانہ، سوری آپ کی میں نے بات کر دی نہ، میں بتا دوں آپ کو کہ میں خلاف ہوں وہ جو نوحوں کو جو سلام کی طرح پڑھتے ہیں. خلاف مطلب یہ کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں نا، بیٹھ کے آپ رو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس سوز سلام اگر موجود تو یہ فراہم کرنا ہی میرا کام ہے. آپ کو جو ہے نا درود والے جو سلام جو میں آپ ابھی آگے آپ چلیں گے، اگر جو بھی اس میں شامل رہیں گے انشاءاللہ ان کو ملتا رہے گا، اور پریکٹس کرنے کی بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہر دفعہ ایک نئے سوز اور سلام کی پریکٹس کریں، اور آپ پھر اس کو سن سکتے ہیں. آلریڈی یوٹیوب کے اوپر پڑے ہوئے ہیں مرثیہ اکیڈمی کے، آپ جا کے دیکھیں گے تو ڈھیروں اس پہ سوز اور آپ کو سلام مل جائیں گے. اور اب میں کیونکہ میں پڑھ کے کافی میں نے اس پہ ڈال چکی ہوں، ابھی تک 350 کے قریب جو ہیں اس پہ ویڈیوز ہیں سوز سلام اور مرثیوں کی. تو تقریباً ہر معصوم کا، جیسے کہ امام علی نقی، امام محمد تقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام، ان سب کے مرثیے آلریڈی جہاں جہاں ہم لوگ زیارتوں پہ جاتے تھے تو ہم اس کو پڑھ کے ڈالتی تھی میں، تو وہ سب موجود ہیں. اچھا ہر جگہ تو مجھے نہیں بازو مل سکتے کہ میں اب ہوٹل کے کمرے میں بیٹھی ہوں اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں امام حسن عسکری کی شہادت کا مرثیہ پڑھوں کیونکہ مجھے پرسہ دینا ہے. تو میں نے اس کو اکیلے، آپ دیکھیں گی کہ موسٹلی مرثیے اگر وہ کہیں مجلس میں نہیں ہیں تو موسٹلی میں نے یہ بھی نہیں کیا اس کا ویٹ کہ میں لوگوں کے ساتھ مل کے پڑھوں. میں نے اکیلے مل کے پڑھ کے میں نے اکیلے ڈالیں تاکہ بچوں کے پاس وہ ہو، آپ لوگوں کے پاس وہ ہو مرثیے. اور سوز سلام جو اصل سوز سلام جو ہوتے ہیں نا، انہی کے ساتھ روایت کے ساتھ مرثیہ ختم ہوتا جا رہا تھا. اس وجہ سے میں نے سوچا کہ اگر میں کچھ کر سکتی ہوں، کم از کم میں اپنی ڈائریاں پرووائڈ کر سکتی ہوں. میں جو میری ڈائری کے 9 مرثیے ہیں وہ میں مرثیے اور سوز ہیں اور سلام ہے، وہ میں ہر پیج میں نے اپنی ڈائری کا شیئر کر دیا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس اب رہے. تو پی ڈی ایف میں اور بہت ساری چیز، بہت اچھی کاوش ہے آپ کی. بہت ساری میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک مصرع جو آپ نے نہر سے خیام حسینی کا ایک، ہاں بالکل بالکل آپ اصلاح فرمائیں گا. جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جس گھڑی نہر پہ خیمے شہ والا کے ہوئے اور ستمگار
مزہ ہے لب دریا کے ہوئے، شاہ برہم بجفاکاروں سے فرما کے ہوئے، دشمن جا میرے گھر سے مجھے بلوا کے ہوئے، تم پیو پانی محمد کا نواسا مر جائے، تم ہی منصف ہو جو مہمان ہو وہ پیاسا مر جائے، تم ہی منصف ہو جو مہمان ہو وہ پیاسا مر جائے۔ جزاک اللہ، بہت پیارا پڑھا ماشاء اللہ آپ نے، اور آپ پڑھتی آ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے ایک بس جو شاہ برہم یہ جفاکاروں سے پہ نہیں ہے، یہ جفاکاروں سے فرما کے ہوئے، مسٹیک ہاں کوئی بات نہیں، وہی صحیح کرنا ہمارا کام ہے، وہی بتانا آپ کو، اور اردو کا تلفظ اور یہی سب میں سکھاؤں گی۔ میرا یہ مقصد نہیں کہ میں کوئی گلوکاری آپ کو یا کوئی سر بتاؤں گی، میرا مقصد یہی کہ روایتی انداز میں جو مرثیہ ہے وہ قائم رہے، اور سلام اور سوز جس کو بھی آپ میں سے چاہیے ہوں۔ تو آپ نے ابھی تذکرہ کیا تھا نظر کہ آپ نے اپنی ڈائریز وغیرہ سب شیئر کی ہوئی ہیں، تو وہ کہاں ہیں، کون سے گروپ میں ہیں؟ آپ کو اگر آپ جائیں گی تو آپ کو فیس بک کا جو پیج ہے، فیس بک کا مرثیہ اکیڈمی کا، آپ کو اس پہ مل جائے گا، اور اگر آپ جب بھی آپ کو چاہیے ہوگا تو وہ میں آپ کو، اور جب میں کوئی شیئر کرتی ہوں نا ریکارڈنگ، تو اس کے ساتھ پھر میں اس کی تصویر کھینچ کے، جو میرا ہوتا ہے سوز سلام مرثیہ، اس کی تصویر کھینچ کے ضرور ڈالتی ہوں اس کی۔ مرثیہ اکیڈمی ہی کے نام سے ہے؟ جی میں آپ کو، اگر آپ اس میں نہیں ہیں تو آپ ضرور ہو جائیں، کیونکہ اناؤنسمنٹ اس پہ بھی اور گروپ پہ بھی ہوتی ہے، گروپ میں ہر کوئی نہیں ہے، ہاں تو ہر کوئی گروپ میں جو بات کرنا چاہتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں، جو شروع سے آ رہے ہیں تو وہ ہیں اس کے اندر، اور پرانے میرے دوست جتنے بھی ہیں سب اس کے اندر ہیں، بچیاں ہیں جو ڈائریکٹلی بات کرنا چاہتی ہیں، یا جن کو جو والنٹیئر بھی کرتی ہیں کہ وہ رومن انگلش میں جلدی مرثیہ اگر کسی کو چاہیے، اور کسی نے کہا مجھے کہیں سے کہ یہ نہیں ہے ہمارے پاس، تو پھر ہم ان کو بھیجتے ہیں لکھ کر۔ تو وہ جو بھی مجھے لنک بھیج دیجیے گا تو میں انشاءاللہ ضرور اس کو فالو کر لوں گی۔ جی اس میں فائلز میں اگر آپ جائیں گی، فائلز اگر آپ، میں مرثیہ اکیڈمی کا پیج شیئر کرتی ہوں فیس بک کا، اگر آپ اس میں جا کے فائلز دیکھیں گی تو آپ کو اس کی جتنی بھی پرانی زیارتوں کی اور جو بھی مرثیہ کی بکس ہم نے شیئر کی ہیں وہ بھی ملیں گی، اور میں ابھی جتنے بھی لوگوں نے اٹینڈ کیا ان سب کو بہت شکریہ کرنے کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو استاد سبط جعفر صاحب کی شہید کی بستہ آپ کو شیئر کر رہی ہوں، اور آپ کے اپنے پاس رکھیے، سیو کیجئے فائلز میں، اپنے پاس اپنے فون میں رکھیے، تاکہ جہاں بھی آپ کو ضرورت پڑے۔ وہ بستہ ایک ایسی کتاب ہے کہ بس اس کے بعد آپ کو کچھ ضرورت نہیں ہوتی، سوز سلام مرثیے، نوحے مناجات، دعائیں، حدیث قصہ، اس میں سب کچھ موجود ہے۔ ایون اس کے اندر یہ جو میں نے آپ کو ترکیب بتائی آواز کھولنے کی، مسور کی دال کی، وہ بھی اس میں موجود ہے، استاد سبط جعفر کی بتائی ہوئی ترکیب ہے وہ۔ جی تو ایسی مطلب وہ کوئی ایسی معمولی بات نہیں ہے، آپ یقین کریں کہ آپ کو اس کتاب سے بہت فائدہ ہوگا۔ اور وہ میں ابھی آپ کو اس گروپ کے یہ کلاس ختم ہونے کے بعد جو بھی ٹائم، میرے خیال میں 2-3 منٹ اور رہ گئے، آپ لوگ جو بھی بات کرنا چاہیں، کچھ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ کوئی سوال ہو، اور انشاءاللہ میں ٹائمنگز بتا دوں گی۔ میرے لیے بھی ہر ٹائم کنوینئنٹ نہیں ہے، میں چاہتی یہی ہوں کہ لوگوں کو زیادہ ٹائم دوں، لیکن پڑھنے سے آپ کی ہمت ہوتی ہے، اور آپ کو کتابوں سے پڑھنا، نکالنا، سلیکشن کرنا، اور میں ابھی آپ کو اور بھی شیئر کر دوں گی کس طریقے سے سلیکشن کرتے ہیں، وہ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں آلریڈی، تو وہ بھی میں ابھی ڈال دوں گی، اور یہ جو ویڈیو ہے اگر آپ لوگ کی اجازت ہے تو میں اپنے جو دونوں گروپس ہیں اس کے اوپر ڈال دوں گی، ٹھیک ہے نا؟ اور جو لیسن ہے وہ انشاءاللہ جو لیسن ہے وہ تو پھر اب اپنے چینل پہ بھی ڈالوں گی، تاکہ وہ بچیاں جو یہاں نہیں ہیں اس کلاس میں وہ اس کو دیکھ لیں۔ اچھا، ایک تو واٹس ایپ پہ گروپ ہے مرثیہ اکیڈمی کے نام سے، دوسرا کون سا ہے؟ دوسرا اس کا واٹس ایپ کا پیج ہے، اس کے اوپر میں ڈالتی ہوں فائلز وغیرہ ساری۔
اچھا وہ کون سا ہے؟ مجھے اس میں میں لنک میں لنک آپ کو بھیج دیتی ہوں. اگر یہ وہ مجھے بھی بھیجیے گا پلیز. میں انشاءاللہ آپ لوگ مرثیہ اکیڈمی کے واٹس ایپ گروپ پہ ہیں نا آپ لوگ؟ جی میں ابھی شیئر کرتی ہوں اس کو واٹس ایپ کو، اور اس کو اگر یہ ختم ہو گیا تو آپ لوگوں سے انشاءاللہ خدا حافظ، اور اس کے اوپر بات ہوگی. جب تک بات ہو رہی ہے آپ لوگ کرتے رہیں. اور بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا. مجھے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے ٹف شیڈیول میں سے ہمیں ٹائم دیا. بہت شکریہ. جزاک اللہ. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اور اب میں کوشش کروں گی کہ ہر ایک کی آسانی کے حساب سے کلاس ہو. آئی ڈی یہی رہے گی، پاس ورڈ یہی رہے گا آپ لوگوں